अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी 2021 और मिर्ज़ा अरशद रिफॉर्मर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं शुरू से ही बात करता हूँ इंसाफ के ऊपर, और ये जो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है उसमें जो भी तरीक़ाकार है इंसाफ का, वो उसमें एक नहीं कई खामियां हैं। जैसे जैसे मैं गौर करता हूँ शदीद दुख और अफसोस होता है कि क्या ये इंसानों का बनाया हुआ इंसानियत के फ़ायदे के लिए कोई कानून है, या किसी बादशाह ने किसी महकूम या ग़ुलामों को सीधा करने के लिए कानून बनाया है। तो जैसे सब कहते हैं कि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकारी है। पहली बात तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो इंसाफ का तरीक़ाकार है, उसमें बिल्कुल इस बात को अहमियत ही हासिल नहीं कि टाइम क्या होता है। एक टाइम जो है वो कितना असरअंदाज हो सकता है केस पे, एक सच्चाई को दबाने के लिए, एक सच्चाई को दफन करने के लिए। टाइम का जो ज़ालिम पहिया है वो कैसे चलता है, और सब कुछ हक़ाइक़ जो है वो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं। जैसे हमारे के लीडर कहते हैं मिट्टी पाओ, बिल्कुल यही बात हो जाती है कि एंड पे इंसाफ भी कहता है कि मिट्टी पाओ, इंसाफ क्या करना है। उसकी वजह मैं पिछले दिनों एक बंदे का इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था। 22 साल पहले, 22 साल एक अरसा होता है जनाब, ये कुछ थोड़ा अरसा नहीं हो सकता है। जिस जज साहबान ने सज़ा दी हो वो 22 साल तक ज़िंदा भी रहे हो या ना रहे हो, लेकिन 22 साल पहले एक शख्स को सज़ाए मौत हो गई कत्ल केस में। 5 मुलज़म नामिनेट थे, बाकी को सज़ा हुई, एक को सज़ा मौत हो गई। कोई बात नहीं, होता है, ये अदालत का अपना है तरीका, किसे उसे छोड़ना है, किसे पकड़ना है, जो सामने हक़ाइक़ है उन पे फैसला करना है। लेकिन एक ये भी होता है, इस्लाम का भी है कि अगर जिसका कत्ल हुआ है वो उसे माफ़ कर दे तो उससे छोड़ दिया जाए। अब 2003 में जो मकतूल के लवाकिन थे उन्होंने अदालत में आके राज़ीनामा लिख दिया कि हम इसको माफ़ करते हैं। अब वो राज़ीनामा अदालत में दाखिल हुआ, जज ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो केस दोबारा इस बुनियाद पे चलता रहा कि एक्सेप्ट करना है नहीं करना, या क्या हकीकत होगी। और वो शख्स 2003 से भी आगे जेल में रहा, उन्हीं कैदियों के साथ रहा जिन्हें सज़ा मौत हो चुकी होती है। सज़ा मौत के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी होती है प्रिजनर्स की, जहाँ पे वो रहते हैं। उनके साथ जो होता है पुलिस का सलूक वो भी डिफरेंट होता है आम कैदियों को। चाहे आम कैदियों को इनको पता होता है कि इन्होंने 2-4 माह में या 2-4 दिन में चले जाना है, लेकिन जिनको सज़ा मौत होती है उनका पता होता है कि इन्होंने तो अल्लाह के पास ही जाना है, बाहर जाके ये क्या बयान देंगे, जो मर्जी इनके साथ हो। तो मेरे भाइयों, 2003 से फिर वो 22 साल मुकम्मल होते हैं और उस शख्स को फाइनल हो जाता है कि इसे फांसी पे लटका दो, क्योंकि वो मंडी बाउद्दीन के किसी एरिया की जेल में था, वहाँ पे तख्तादार अवेलेबल नहीं, उसे गुजरात मुंतकिल किया गया कि इसे इधर फांसी दे दी जाए। अब देखिए अल्लाह की कुदरत और हमारा निज़ाम इंसाफ कि कोई NGOs बाहर की उस वक़्त आके काम कर रही थी उन लोगों पे, कैदियों पे जिनके अरसा दराज से केसेस लटके हुए हैं, सज़ा मौत हो चुकी है, कोई वजह नहीं। ऐसे
اس کو عین اس وقت جب کہ پھانسی ہونی تھی، بلیک وارنٹ ایشو ہو چکے تھے، وہ جو این جی او ہے اس کے بندے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کیس اسٹڈی کیا اور عدالت سے رجوع کر کے 15 دن کا پھانسی میں اسٹے لگوا لیا۔ 22 سال بعد عدالت نے ایک این جی اوز کے کہنے پہ 15 دن اسے اور زندگی عنایت کر دی کہ لو پاکستانی شہری ہو، 15 دن اور زندہ رہ لو۔ اس این جی او نے 15 دن میں اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور وہ جو انہوں نے لکھوایا ہوا تھا ہم معاف کرتے ہیں، اس کو پھر ٹیکل کیا، پھر عدالت کو بتایا کہ اگر ایک وہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کیوں اس کو لٹکانا چاہتے ہیں، تو عدالت نے اسے بری کر دیا۔ وہ شخص اپنے گال لوٹایا، لیکن اس شخص کے 22 سال کہاں گئے؟ 22 سال میں ایک شخص سزائے موت کے لیے جیل میں ہے، اس کے گھر والے جو ہیں کیا وہ بھی اس کے ساتھ جیل میں نہیں ہے؟ کیا وہ بھی اذیت میں نہیں ہے؟ وہ جو شخص ہے جو سزائے موت کا قیدی ہے وہ تو دن رات ہر لمحے مرتا ہے، بھیانک موت۔ اور یہ جو باہر اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ کیا، ساری بیوہ نہیں، بیوی کیا کرتی ہوگی؟ اگر اس کے بہن بھائی یا بوڑھے والدین ہیں وہ دن رات روتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کل، پتہ نہیں پرسوں ہمارے بچے کو پھانسی دے دی جائے گی، جب کہ جن کا قتل ہے انہوں نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اس سارے کیس میں 22 سال کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قانون نے اتنے بے پناہ اختیارات دے دیے ہیں کہ ایک انسان کو 22 سال تک وہ جیل میں رکھے، اس کے بعد کہ ٹھیک ہے جی، جب کہ اس کے جن کا انہوں نے قصور کیا انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا ہو۔ اور یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کس طرح کا پروسیجر ہے؟ کیا اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے؟ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ انصاف میں دیری انصاف سے انکاری ہے، تو شاید بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں مجھ سے، لیکن میرے بھائیو اگر ہم سب مل کے اس پہ کام نہیں کریں گے تو اگر انصاف نہیں ہوگا تو یقین مانیں کہ ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو لوگ دندناتے پھرے، یہ جو لینڈ مافیا ہے، یہ جو کرپشن کے بادشاہ ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ انصاف جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں کہ ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال سکے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے عوام جو ہے وہ اتنے بولے ہیں کہ ایک شخص کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے لاہور جانے کے لیے، سیاسی لیڈر کی بیٹی ہے، وہ بھی سیاستدان بن رہی ہے، تو اگر اس موٹر وے پہ یا جٹ روڈ پہ اس کے ساتھ جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کی قیمت کا غریب عوام اندازہ لگا لے تو ان کی سوچ سے بھی باہر وہ رقم ہے جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتی ہے۔ ایک اسی طرح لیڈر کا بیٹا جب ایک جگہ دوسری جگہ جاتا ہے تو غریب عوام تو بسوں کی چھتوں پہ لٹکے ہوتے ہیں اور وہ چارٹرڈ ہوائی جہاز سے نیچے نہیں جاتا، وہاں جا کہتا ہے میں غریب عوام کا نمائندہ ہوں۔ بھائی کس طرح نمائندہ ہو تم؟ چارٹرڈ جہاز میں آتے ہو، ادھر ہیلی کاپٹر میں آ کے تقریر کرتے ہو۔ کیا ہمارے عوام بالکل ان کو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا، یا وہ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یا اس قدر غربت سے نڈال ہو چکے ہیں کہ ان میں سکت ہی نہیں کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی؟ تو یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں۔ کیا ان 22 سالوں میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کتنے ججز بدلے ہوں گے؟ اس کے جو لواحقین ہو گئے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، کیا وہ دوڑ نہیں لگاتے ہو گے، وکیلوں کو پیسے نہیں دیتے ہو گے، کچہریوں میں عدالتوں میں نہیں آتے ہو گے؟ کتنا پیسہ برباد ہوتا ہوگا ان کا؟ اور وہ جو شخص اندر بیٹھے ہوا ہے جسے انصاف کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، اسے ایک جنبش قلم سے فیصلہ دینا ہے، لیکن نہیں، 22 سال دوڑ لگوا دی، ان کی زمینیں بکوا دی، جائیدادیں بکوا دی۔ جو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ 22 سال کا ہو گیا کہ ماموں چاچو یا بھائی کو دیکھوں گا۔
تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس کی خرابی ہے. تو میرے بھائی آج بھی وقت ہے، صرف ایک چیز اگر ہمارے جو ہے حکمران وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو عدلیہ ہے اس میں ایک سسٹم بنائیں کہ یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں یہ بھی کسی کے آگے جواب دو، اپنے بڑے افسر کے آگے نہیں. دیکھیے چھوٹا جج ہے وہ بڑے جج کے سامنے نہیں، عوام کے سامنے جواب دو، میڈیا کے سامنے آنا پڑے. ٹھیک ہے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ عدالتیں میں جو کیس چل رہے ہیں ان کا اگر کوئی ہوگا ٹرائل، میڈیا ٹرائل ہوگا تو کیس پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن نہیں، جسٹ آفٹر فیصلہ جب ڈیسیژن ہو چکا ہے اس وقت تو عوام کو اختیار ہونا چاہیے کہ ہر عدالت کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہو، سیاسی آپ اسے کیا لیں ایجنٹ ہو، وہ آ کے اس کیس کے بارے میں اگر کوئی میڈیا والے سوال کرنا چاہے، عوام سوال کرنا چاہے، عام بندہ سوال کرنا چاہے تو وہ اس کا جواب دے. مثلا یہی ہے یہ شخص جس کو 22 سال بعد چھوڑا گیا، اس کے بہن بھائی جو جنہوں نے جائیدادیں بیچ دی، وکیلوں کو بے پناہ پیسہ دیا کیس لڑنے کے، وہ سوال کر سکتے کہ بھائی آپ نے 22 سال میں کیوں نہیں اس کا فیصلہ کر دیا، پہلے دن نہیں، اگر یہ تھا تو اسے لٹکایا کیوں نہیں گیا. اگر یہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صحیح مجرم نہیں ہے تو اس کو جو ہے لواحقینوں نے چھوڑ بھی دیا ہے، تو اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ. ایک انسانی اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے اگر وہ این جی اوز والے وہاں نہ پہنچتے تو وہ شخص تو لٹکا دیا گیا ہوتا ادھر، دوسرے دن اس کے ورثا آ کے اس کی لاش وصول کرتا، دفن ہوتا، اور یہ کیس ہی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا. لیکن ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں سنتے، اپنے وکلا پیسے کے لیے کیس لڑتے ہیں، انسانیت کے لیے نہیں. ایک باہر کی این جی او آتی ہے اور اس کی بات ہم سنتے ہیں، اس کے کہنے پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہم اللہ اور رسول اور اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ چیز ہمیں پیدا ہونی چاہیے. ہمیں ایک انسان جو ہمارے شکنجے میں آ گیا ہے، انصاف کے شکنجے میں آ گیا ہے، انصاف کا کام ہے کہ رحم بھی برتے، رحم بھی اس کے دل میں ہو. یہ بھی انسان ہے یار، اس کو کیا ملے گا اگر ہم اس کو ایک فیصلہ جو ایک دن میں ہو سکتا ہے آپ اسے 22 سال لگا دیں. تو یہ بات ہے کہ ایک یہ قانون میں ایک تو یہ ہو کہ یہ جو تمام جوڈیشری بھی جواب دے ہو، ان کے ریپرزینٹیو ہوں جسٹ آفٹر ڈیسیژن اینڈ کمپلیشن آف اے کیس، جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو عوام کو حق ہو کہ اس پہ وہ بات کر سکے، کلیریفیکیشن مانگ سکے. اس طرح تھوڑا سا انصاف کرنے والوں پہ پریشر ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے جواب دیں. اب یہ 22 سال میں جو ججز آئے، جو لوگ اس میں انوالو رہے، انہوں نے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا. دے آر سیٹسفائڈ ایٹ دیئر ہومس، دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. ہم نے ٹھیک کیا، جو قانون نے کہا کر دیا. انسانیت نے کیا کہا؟ کس بات کی طرح ہے کہ ایک بندہ جسے 22 سال بعد چھوڑ رہے ہیں، وہ 22 سال پہلے بھی چھوڑا جا سکتا تھا یا نہیں؟ کویشچن از دیئر. اگر 22 سال بعد کوئی ایسا قانون ہے کہ چھوڑ سکتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت این جی او نہیں تھی، باہر کی وہ تنظیم نہیں جسے آپ کے ڈر کہ اسے چھوڑ دیتے کہ بھائی آپ تو انٹرنیشنل طور پہ ہم ڈیفیم ہو جائیں گے. تو جب بھی جواب دہی کا وقت آتا ہے تو انسان تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم لیٹر، یہ ٹائم لیمٹ، دیر مسٹ بی سم ٹائم لیمٹ ٹو ڈیسائڈ اے کیس. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایک کیس جو ہو سکتا ہے 8-9 سال اس کی تاریخیں دیتے رہتے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. میں پیچھے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک کیس کو 8 سال کے لیے سرد خانے میں ڈال دیں گے تو جو شواہد ہیں، جو وٹنس ہیں، ان کو ون اوور کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا سوا ہستے نام ہٹا دیا جائے گا، تو کیس کمزور ہو جائے گا. اور اس وقت جج صاحبان سے کہیں گے کیس لگا دو، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں. تو یہ تمام چیزیں روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ہمارا نظام انصاف ٹھیک کر دے. اس میں سب کی بہتری ہے، پورے پاکستان کی بہتری ہے، عوام کی بھلائی ہے، غربا کی بہتری ہے، یہ جو آنے والا پاکستان ہے ان سب لوگوں کی بہتری ہے. اللہ کرے کہ یہ بات جو ہیں متعلقہ لوگ ان کی سمجھ میں آئے اور وہ کچھ کرے. بیکاز I have no power to change the traditions, to change the rules of law.
لیکن اللہ نے کئی بندوں کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کا زبان ہلانا ہے جو ہے وہ قانون کو چینج کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا؟ تو میری دعا ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں، ہم سب مل کے ریفارمر بنیں اور پاکستان میں اچھائی کے لیے کام کریں۔ اگر انصاف کا پہیہ جام ہونے کی بجائے چل پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ پاک کا رسول بھی خوش ہوگا، اور لوگ جو ہے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو جب نجات ملے گی تو وہ دعائیں دیں گے۔ تو آج تک اتنا کافی ہے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو پریشان نہ کریں، ان کے ساتھ کمپرومائز کریں، اچھے کام کریں، اچھے الفاظ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔